बादशाह सलामत ने चेस गेम खेली तो उन्हें बहुत पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अपने वज़रा को फौरन भेजा कि जिसने इसे क्रिएट किया है उसे बुला के लाया जाए। बुला के लाए, बादशाह सलामत से मुलाकात हुई। बादशाह सलामत ने उसे कहा, हम तुम्हारे काम से खुश हुए, मांग क्या मांगता है। और चेस के क्रिएटर ने कहा जाता है कि उनसे कहा कि चेस के जो खाने हैं, स्क्वेयर्स हैं, उसमें पहले में चावल का एक दाना रख के और बादशाह सलामत हर अगले खाने में उसे डबल करते जाइए और जितने दाने बने बस उतने चावल के दाने मुझे दे दिए जाएं। बादशाह सलामत ने काफ़ी इंसल्ट फील की और वो कहने लगे कि हम तुम्हारी झोली हीरे जवाहरात से भर सकते हैं और तुम चावल के चंद दाने मांग रहे हो। इस पर उन साहब ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे लिए ये कुछ दाने जो हैं चावल के ये काफ़ी हैं। बादशाह सलामत ने फ़ौरन ही अपने वज़ीर को बुलाया और उन्हें हुक्म सादिर फरमाया कि इसकी मर्ज़ी के मुताबिक चावल के दाने मुहैया कर दिए जाएं। इस इनाम इकराम के ऐलान पाते ही तमाम सल्तनत हरकत में आ गई और सिपाही चले गए उसकी फरमाइश पूरी करने। चंद दिनों बाद सिपाही दौड़े दौड़े बादशाह सलामत के पास वापस आए और कहने लगे कि बादशाह सलामत मारे गए। बादशाह सलामत कहने लगे कि क्या हुआ। कहने लगे कि वो साहब तो बड़ा चालाक निकला, वो तो बहुत ही होशियार आदमी था, उसने तो जितने दाने मांगे हैं वो काउंट नहीं किए जा सकते और एक अंदाजे के मुताबिक अगर उन्हें काउंट कर लिया जाए तो एक से दूसरे खाने में डबल करते करते जितने दाने बनते हैं उनका वजन 461 मिलियन मेट्रिक टन्स बनता है। 461 बिलियन मेट्रिक टन्स बनता है, यानी कि 300 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि इस पूरे प्लेनेट अर्थ की वेल्थ की वैल्यू है। बादशाह सलामत ने इसके नतीजे में क्या किया, जलाल में आए और सर तन से जुदा करने का कहा या फिर क्या हुक्म सादर किया, इस बारे में तो मौरिख खामोश है। लेकिन इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट पर दुनिया में इस वक्त काफ़ी काम हो रहा है। आज की इस बातचीत में मैं आपको मज़ीद चंद एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाऊंगा, बताऊंगा, शेयर करूंगा कि कैसे ये कंपाउंड इफेक्ट हमारी ज़िंदगी में कामयाबी या नाकामी पर हमें मुंतज करता है। बात आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मैं और आप मिलकर इंसान और कायनात को समझने के इस सफ़र के हम सफ़र बन जाएं। ख़वातीन और हज़रात, अगर इस मिसाल को मज़ीद वजाहत से समझना हो तो दो चीज़ें, दो फिगर्स हम सामने रखते हैं। मसलन अगर आपको ये चॉइस दी जाए कि 30 लाख रुपए की आपके लिए ऑफ़र है या फिर आपको 1 रुपया मिलना है जो अगले 31 दिनों तक डबल होता जाएगा, तो आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपकी अब तक की बात सुनने के बाद क्या राय है। अच्छा, अब जब कैलकुलेट किया जाए तो जिसके पास 30 लाख रुपए हैं तो वो तो अपने आप को बड़ा मालदार समझ रहा होगा और वो तो इस वक्त फौरी तौर पे इन पैसों का काफ़ी इस्तेमाल कर सकता है, कोई गाड़ी खरीद सकता है या और कुछ। लेकिन जो 1 रुपया पाने वाला है उसके साथ क्या हुआ कि वो दूसरे दिन 2 रुपये, तीसरे दिन उसके 4 रुपये बने और चौथे दिन 8 और 5वें दिन 16 रुपये। यानी 5 दिन गुजरने पर ये जो 16 रुपये हैं ये 30 लाख के मुकाबले में हमें कुछ रकम दिखाई नहीं देती। फिर 20 दिन गुजर जाते हैं तो ये रकम डबल होते होते 5,243 यानी 5,240 रुपीज़ 43 रुपीज़ बनते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि अब तक 20 दिन गुजर चुके हैं और ये एक मामूली सी रकम है 30 लाख के मुकाबले में, लेकिन जब 29 दिन गुजरते हैं तो ये रकम 27 लाख बन चुकी होती है और फिर 31वें दिन तो सही माने में जादू होता है और ये रकम 1,07,00,000 से भी तजावुज़ कर जाती है, गोया 30 लाख के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा। अब इसे कहते हैं कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट ये होता है कि हम जो करते हैं वही अगर हम डेली रूटीन में उन स्मॉल चेंजेस को जारी रखें लेकिन कंसिस्टेंट रहें, कंसिस्टेंसी के साथ हम जारी रखें, तो एक वक्त आता है कि वो हमारे लिए एक ऐसा मोजज़ा सा बर्पा कर देता है कि हम जिसका तसव्वुर भी उस शुरू करने के वक्त पे नहीं रखते। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी भी तब्दीली के लिए जब कोशिश शुरू करते हैं तो कोशिश शुरू करने के कुछ अरसे बाद वो जब देखते हैं तो रिजल्ट्स विजिबल नहीं होते और वो डिसअपॉइंट होके वो काम छोड़ देते हैं। अब इस मिसाल को एक दो दोस्तों की कहानी से समझा जा सकता है। ये दो दोस्त थे जिनका बिजनेस खसारे में था,
جن کے وزن کا مسئلہ تھا، وزن دونوں کا کافی زیادہ تھا اور دونوں ایکولی کوالیفائڈ تھے اور ایک ہی طرح کا کام کرتے تھے. ایک کوچ کے پاس گئے اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا. کوچ نے دونوں کو تلقین کی، اور تلقین کیا کی کہ 10 پیجز روزانہ کسی ایسے کتاب کے پڑھنے ہیں جس میں جو سکسیس کے بارے میں لکھی گئی ہو. 30 منٹس کی کوئی ایسی ویڈیو آڈیو سننی ہے جو کہ انسٹرکشنل ہو، یا ایسی ویڈیو ہو جو کہ موٹیویشنل ویڈیوز جیسے ہوتی ہیں. آپ نے ان لائف کوچ نے سجیسٹ کیا کہ آپ نے روزانہ 125 کیلوریز کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے اپنی ڈائٹ سے. اسی طرح روزانہ آپ نے 1 سے 2 میل تک واک کرنی ہے، اور اپنے کلائنٹس کو جتنی کالز آپ کرتے ہیں اس سے صرف 1 کال زیادہ کرنی ہے. ان انسٹرکشنز کے پانے کے بعد دونوں دوست اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے. 5 مہینے بعد کنسلٹیشن کے لیے لائف کوچ نے دوبارہ بلایا تھا. دوبارہ ملاقات ہوئی تو کوئی تبدیلی نہیں تھی، دونوں کے نتائج ایک جیسے تھے. 10 مہینے بعد جب واپس اگلی کنسلٹیشن کے لیے بلایا تو ان میں سے ایک جو کہ ان روٹینز کو اپنائے ہوئے تھا اور دوسرا جو کہ انہیں چھوڑے ہوئے تھا، اب کے بھی کنسلٹیشن پانے پر دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. تو جس نے اس روٹین کو اپنایا ہوا تھا وہ کافی اریٹیٹڈ سا تھا، کیونکہ اسے پتہ چلا کہ جو دوسرا دوست ہے وہ نہ صرف ان چیزوں کو اس نے اپنایا نہیں، بلکہ وہ تو بڑی عیاشی کی زندگی گزار رہا ہے. روزانہ کولڈ ڈرنکس اور سافٹ ڈرنکس چل رہی ہیں، وہ ٹی وی بیٹھ کے آرام سے دیکھتا ہے، موڈ ہوتا ہے تو کالز کر لیتا ہے، نہیں ہوتا تو نہیں کرتا. 20 مہینے جب گزرے تو اگلی کنسلٹیشن کی باری تھی، تو دونوں نے اپنی جو روداد ہے وہ دوبارہ سنائی. تو اب کہ وہ جو روٹین کو اپنائے ہوئے تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے، فائدہ تو نہیں ہو رہا لیکن مزہ آ رہا ہے، لہٰذا میں اسے جاری رکھوں گا. اور دوسرا جو تھا اب تک وہ اس کے برابر چل رہا تھا، لیکن کرشمہ ہو گیا جب 27 مہینے مکمل ہوئے. 27ویں مہینے پر اعداد و شمار نے کیا بتایا آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے. 10 پیجز روزانہ پڑھنے والا 47 بکس پڑھ چکا تھا. 125 کیلوریز کٹ کرنے کی وجہ سے روزانہ کٹ کی تھی تو اس کا وزن 15 kg کم ہو چکا تھا. آدھا گھنٹہ روزانہ انسٹرکشنل موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے وہ تقریباً 460 گھنٹے کی لسننگ کر چکا تھا. اور اسی طرح اس نے تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ ایک کلائنٹ کو جو ایک کال کی تھی تو اس نے 1860 ایسے کلائنٹس کو اپروچ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسے کافی زیادہ بزنس ملا تھا. دوسری طرف دوسرے شخص کے حالات یہ تھے کہ اس کا وزن کافی بڑھ گیا تھا، اس کو ہارٹ اٹیک کے چانسز تھے، کولیسٹرول بڑھا ہوا تھا، اور اس کے نتیجہ میں اس کو ڈاکٹرز نے مزید کچھ کھانے پینے میں اتنی ریسٹرکشنز لگا دی تھیں کہ وہ روٹین میں ایک ایسی ڈائٹ پہ تھا جو بہت بورنگ قسم کی تھی. اس کا بزنس اس صحت کی خرابی کی وجہ سے کافی متاثر ہو چکا تھا، ڈکلائن پر تھا، اور وہ اپنے کام کاج میں اس حد تک نڈھال تھا کہ اسے اپنی زندگی، اپنا آنے والا فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا. اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈ ایفیکٹ. کمپاؤنڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص لگاتار کیا کرتا ہے. خواتین و حضرات، یہ ایک ایسی کمیٹی ہے جس نے ایک نہ ایک دن نکلنا ہی نکلنا ہے. یہ ایک ایسا بیج ہے جس کا پودا بن کے اور پھر اسے درخت کی شکل اختیار کرنی ہی ہے. یہ ایک ایسے محنت کرنے والے کے پاؤں جیسا ہے جو کہ چیونٹیوں کے پاؤں کی طرح سے پیدا ہو اور پھر انجام تک پہنچتے ہوئے اس کے پاؤں ہاتھی کے پاؤں بن جائے. کیونکہ یہ جو کمپاؤنڈ ایفیکٹ آتا ہے یہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو ہم کچھ کرتے ہیں اگر ہم وہ کرتے رہیں تو کرتے 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 کچھ نتیجہ پیدا ہو جاتا ہے. رشتے جو بنتے ہیں، ان رشتوں کے بننے کے پیچھے بھی بہت سارے محرکات ہوتے ہیں. جب کسی کو ڈیورس ہوتی ہے تو وہ ڈیورس اس دن نہیں ہوتی جس دن اس کو طلاق 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 کہا جاتا ہے. یہ اس کے پیچھے کافی سارے بد زبانی، کافی ساری تنگی، کافی سارے تانے، کافی ساری دل میں پیدا ہونے والی قدورتیں شامل ہوتی ہیں. جب کوئی قومیں آزاد ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک دم سے آزاد نہیں ہوتی. 14 اگست 1947 کو پاکستان نہیں بنا تھا. پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب علی گڑھ اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی. 90 سال لگے اس تحریک کو بن کر ابھر کر ایک سلطنت کے وجود میں آنے میں. یہ جو چیزیں ہیں زندگی میں، ہمارے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ چلتے رہنے کا کنسسٹنٹ ایسا عمل ہوتا ہے جو اس کو شیپ اپ کرتا ہے. آئنسٹائن سے جب پوچھا گیا کہ وہ دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز سے متاثر ہے تو اس نے کہا کہ وہ کمپاؤنڈنگ پاور سے
بہت متاثر ہے. وہ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کو دنیا کی سب سے زیادہ پاورفل چیز کہتا تھا. اس نے کہا کہ جو اس علم کو سمجھ گیا وہ ارن کرے گا، جو اس علم کو نہ سمجھ سکا وہ پے کرے گا. سو دنیا میں 8واں عجوبہ بھی اس کمپاؤنڈ ایفیکٹ کو ہی کہا جا رہا ہے. ہم اپنی زندگی میں اگر جائزہ لیں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے ہم سوچے سمجھے بغیر انہیں اپنی روٹین میں شامل کیے ہوتے ہیں. ہمیں چونکہ ان کے نتائج نظر نہیں آ رہے ہوتے. زیادہ تر لوگ اپنی روٹینز کو جب چینج کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ اس لیے ڈس اپوائنٹ ہو کے اس ہیلدی روٹین کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے کوئی میئریبل آبزرویبل نتائج انہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو کہ کسی اچھے کام کی بنیاد تو رکھتے ہیں، جو کسی کام کو شروع تو کرتے ہیں لیکن اسے انجام تک نہیں پہنچا پاتے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں ہوتا کہ انہیں ان کی منزل ملے گی. اگر ایک جہاز کسی رن وے پہ کھڑا ہو، چلیں لاہور ایئرپورٹ کی مثال لیتے ہیں، اگر لاہور ایئرپورٹ کے رن وے پر کھڑا ایک جہاز کراچی کی طرف رخ کر کے اپنی پرواز بھرنے کے عین موقع پر صرف 1 ڈگری دائیں یا بائیں ہو جائے تو اس کی ڈیسٹینیشن جو کراچی ہے 1112 کلومیٹر کے فاصلے پر، وہ کراچی نہیں اترے گا، وہ کسی دوسرے ملک جا کر اترے گا. ہماری چھوٹی سی تبدیلی، ہمارے روٹین میں ذرا سا چینج، ہماری جو ڈائریکشن کی ایک معمولی سی تبدیلی ہے، وہ کسی ایسی جگہ ہمیں پہنچا دیتی ہے جو کہ ہم تصور بھی جس کا نہیں کرتے. آپ نے بٹرفلائی ایفیکٹ کا بھی شاید سنا ہو. یہ جو بٹرفلائی ایفیکٹ ہے اس کی تھیوری کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر دنیا کے ایک کونے میں کوئی بٹرفلائی اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہے تو اس سے پیدا ہونے والی ویوز کے نتیجہ میں انرجی بن کے جو تبدیلی فضا میں پیدا ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی دوسرے کونے میں پیدا ہونے والے طوفان کا محرک بھی بن سکتی ہے. لہٰذا اس بات کو معمولی نہ سمجھیں کہ آپ نے آج کے دن جو کیا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کا نتیجہ نکلنا ضرور ہے، آج نہیں تو کل. ہم اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات والا صفات ہے، انہوں نے بھی 40 سال بعد اعلان نبوت کیا. مجھے لگتا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ان کی حیات مبارکہ کی صورت میں یہ میسیج دیا کہ 40 سال تک اتنا زبردست اپنا اعتماد اور اتنا زبردست اعتبار لوگوں کو دیا جائے کہ صادق اور امین ہونے کے الفاظ پر پہلی ہستی ان کی ہستی پھر سامنے آئے. تو یہ بھی ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ. اسی طرح سے ہماری زندگی میں جتنے پہلو ہیں اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم چھوٹے بڑے ہر پہلو پر اس کے ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ سے گزرتے ہیں. سو یاد رکھیے کہ آج ہم اپنے اس ڈیزائنڈ فیوچر کا فیصلہ کر سکتے ہیں جو ہم اپنے لیے سوچتے ہیں، اور ڈیفالٹ فیوچر وہ ہوگا جو ہم کر رہے ہیں. اگر ہم وہی کرتے رہے اور اگر ہمیں وہ ملے گا تو وہ ایک آپ کا ڈیفالٹ فیوچر ہوگا، کیونکہ کرتے رہنے کا نتیجہ کچھ نہ کچھ نکلنا ضرور ہے. لہٰذا ڈیزائن کیجئے اپنے فیوچر کو. اس کے لیے آج جو چینجز اپنی زندگی میں لانی ہے وہ لائیے. وہ چھوٹے چھوٹے چینجز ہو سکتے ہیں لیکن اس پر کنسسٹنٹ رہیے اور نتیجے کا فوراً کوئی آبزرویبل جو رزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹ مت کیجئے، کیونکہ رزلٹ ابھی نہیں کچھ عرصے کے بعد آئے گا. کیونکہ کمپاؤنڈ ایفیکٹ کی ایک بنیادی سی شرط ہے کہ آپ کو صبر رکھنا ہے، کوشش رکھنی ہے اور کنسسٹنٹ رہنا ہے اور اسمال چینجز کو اپلائی رکھنا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظروں میں یہ ساری باتیں سن کے آپ کو کیا کسی چیز کا کوئی کمپاؤنڈ ایفیکٹ یاد آیا؟ اگر یاد آیا تو پلیز کامنٹس کے ذریعے اپنے خیالات ضرور شیئر کیجیے گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں آپ کو بہترین کامیابیاں دے اور آپ آج ایسے چینجز کو اپنا پائیں جو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی کو ایک بہترین کامیاب خوشحال اور خوبصورت زندگی بنانے کے لیے ہیلپ فل ہوں. آپ سب کا اللہ حامی ناصر.